अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर जंजुआ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ 2-3 मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। उसमें सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज के कोरोना के हवाले से जो हालात हैं वो क्या हैं। कुछ जगहों पर आज जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, कुछ दोस्त हैं उनने राशन की तक़सीम जो वो करनी थी, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हम लोग गए। ख़ुसूसन अगर मैं बात करूँ रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी की जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ जो तबलीगी जमात और ज़ायरीन के हवाले से, आपने देखा है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगंडा किया जा रहा है। इस हवाले से आज कुछ दोस्तों से भी बात हुई, कुछ पुलिस ऑफिशल्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे हमने प्रोपोगंडा देखा, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारी इत्तलात क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर हम आज बात करें कोरोना वायरस के इस वक्त दुनिया भर में हालात क्या हैं, तो दुनिया भर में अगर मेरे पास जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो आप लोग भी उसको ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके चेक कर सकते हैं। वो तकरीबन 9,99,899 जो हैं इस वक्त तक केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। डेथ जो हैं वो 50,000 को जो है वो क्रॉस कर चुकी हैं। इस वक्त 51,465 डेथ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर रिकवर्ड पेशेंट की तादाद देखें तो वो खासी ज़्यादा तादाद है। 2,10,191 जो लोग हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं। अगर हम इस हवाले से पाकिस्तान की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ख़ासा बेहतर उस दायरे में है, क्योंकि इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें रिकवर्ड की तो वो भी तेज़ी से लोग रिकवर्ड हो रहे हैं। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं वो भी अगर दीगर ममालिक के साथ उसका मवाजना किया जाए तो वो खासे कम हमें नज़र आते हैं। हम अगर बात करें पाकिस्तान के हवाले से आज, तो पाकिस्तान के जो केसेस हैं, टोटल केसेस हैं, वो भी आपसे हम शेयर करते हैं। इसके साथ साथ मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा जो जो हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उस पे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ख़ासा जो कोरोना का तो एक इशू है, लेकिन इसके साथ जो एक ख़ास इशू जो जोड़ दिया गया है, जो मज़हब की बुनियाद पर, जो फ़िरकावारियत की बुनियाद पर एक प्रोपोगंडा किया जा रहा है काफ़ी लोगों की तरफ से। हम लोग बजाय कोरोना से लड़ने के अपने खुदा के से दुआ करें कि हमें इससे निजात दे, तो हम बजाय इन चीज़ों पे शुरू हो गए कि प्रोपोगंडा जो हमेशा की तरह हमारा लासानियत और मज़हब के हवाले से और फ़िरकावारियत जो है इससे हमें बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर उसी में फ़िरकावारियत में इस टफ़ सिचुएशन में भी अगर हम बात करें तो फ़िरकावारियत में हम बड़े हुए हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के जो केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं, पाकिस्तान के 2386 टोटल केस हो चुके हैं। 2386 केसेस हो चुके हैं। जो आज के केसेस हैं उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है, वो 268 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए आज के दिन में, और 33 जो हैं वो टोटल डेथ जो हैं वो 33 हैं। और इसके अलावा जो 6 जो आज के दिन में जो अल्लाह को प्यारे हुए लोग हैं वो हैं। और रिकवर्ड जो पेशेंट की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। 107 जो लोग हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पे एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि तादाद कम थी, अब वो तादाद बढ़ती जा रही है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 2341 लोग जो हैं वो वहाँ के जो टोटल केसेस हैं, और आज के दिन में 343 केसेस हैं। हालांकि उन इंडिया की जो अगर हम इस सूरत हाल पर ओवरऑल बात करें तो उनने फौरी तौर पर कर्फ्यू भी लगाया और एक दिन जो था वो पूरा कर्फ्यू में गुजारा। इसके अलावा सख्ती जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो केसेस हमें ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। उसके अलावा उनकी वहाँ की डेथ रेशो जो है वो हमसे डबल है, क्योंकि वहाँ की डेथ इस वक्त 68 जो केसेस हैं वो जो डेथ हो चुकी हैं वहाँ पर, और आज के दिन की जो वहाँ की डेथ हैं वो 10 से ज़्यादा जो हैं बताई जा रही हैं। वहाँ पे टोटल रिकवर्ड जो हैं पेशेंट वो 177 हैं। ये तो फिगर्स पर बात हो गई जो आज के ओवरऑल पूरी दुनिया में जो सिनेरियो था। कोरोना की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक कर्ब में है, मुश्किल में है। हालात आप लोगों के सामने हैं, मीडिया है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो आपको इस हवाले
لیکن یہاں پر افسوسناک پہلو جو ہے، ایک افسوسناک امر جو ہے وہ ضرور میں آپ لوگوں سے اس کو شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہم فرقہ واریت میں چل پڑے ہیں، وہ ایک جو پرانی روش ہے اسی کو برقرار رکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت ہمیں ایک ہو کر ایک امت بن کر ایک انسانیت کے طور پر ہمیں سامنے آنا چاہیے تھا، اس سے لڑنا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بجائے ایک امت بننے کے ہم لوگوں نے اس کو فرقہ واریت میں تقسیم کر دیا۔ اگر میں بات کروں آج کی کچھ تبلیغی جماعت کے حوالے سے، تو ہمارے محترم پنجاب کے جو سپیکر ہیں پرویز الہی، ان کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی۔ اس کے علاوہ آج جو ہمارے سابق ڈی جی ISPR ہیں غفور صاحب، وہ بھی وہاں پر گئے، ان نے بھی جو مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کی، اور اس حوالے سے جو منفی ایک پروپوگنڈا تھا اس کو کرٹیسائز بھی کیا، اور وہ یہی بات تھی کہ وہ ان تک ان کے گھر پر چل کے گئے، ان سے ملاقات کی اور انہیں کافی یقین دہانی کرائی ہوگی۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ قابل ذکر بھی ہیں۔ اگر ہم بات کریں تبلیغی جماعت کے حوالے سے، تو آج میں نے ایک دو ویڈیوز بھی دیکھ رہا تھا جو موٹر وے سے ملتان سے ہوتے ہوئے جو پشاور کی طرف جا رہی تھی، تو اس میں کچھ ٹرک ایسے تھے جہاں پر کافی زیادہ جو ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ تقریباً 19 سے 20 کی تعداد میں وہاں پر ایک ٹرک میں لوڈ ہو کر وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ حالانکہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ اسی کا ایک اگر ہم اسی پہ آگے بات کریں تو یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ جب آپ لوگوں نے فوری طور پر لاک ڈاؤن کیا تو ایسے کئی لوگ تھے، ایسے کئی جو تبلیغی، اگر ہم تبلیغی جماعت کے حوالے سے بات کریں تو یہ لوگ جو ہیں سیروزے پر بھی جاتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ہر وقت ہی تبلیغ پر ہوتے ہیں، تو ان کو اتنا موقع ضرور دینا چاہیے تھا کہ یہ اپنے گھروں کی طرف لوٹ کے جا سکیں۔ تو اب یہاں پر ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو کرونا وائرس تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک خاص طبقے کی طرف سے، ایک خاص جو طبقہ ہے، میں اس طبقے کو ایک نام دوں گا کہ وہ پروپوگنڈا بریگیڈ ہے، جو دونوں طرف سے لڑوانے کی ایک کوشش میں ہے۔ لیکن ہم اس حوالے سے میں اپنے نوجوان جو دوست ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس موقع پہ وہ ضرور آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ضرور اپنا جو ہے پازیٹیو جو کردار ہے وہ ضرور ادا کریں، کیونکہ ہمارا ملک اس وقت ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر میں آپ کو بات کروں تو آج جو میری نظر سے کچھ پوسٹ جو ہیں وہ گزری، اس پہ میری کچھ دوستوں سے بات بھی ہوئی۔ ایک پوسٹ جو تھی وہ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں گا کہ وہ ایک سوشل میڈیا پہ کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ہے جی کہ جو زکریا مسجد کو جو بند کیا گیا، اس حوالے سے میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں، وہ بھی آپ سے میں شیئر کروں گا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زکریا مسجد کو لاک کیا گیا تو اس حوالے سے ایک پولیس آفیشل جو ہیں SP ہیں، یہ راولپنڈی میں سید علی، ان کے حوالے سے ایک خاص جو ہے پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ان نے درا اس کو فرقہ واریت کی ہوا دی جا رہی ہے۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ، اور یہاں پر میں جو ہمارے مختلف جو ادارے ہیں جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں ان سے گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف فوری ایکشن لیں تاکہ یہ فرقہ واریت یہاں پر ہی ختم ہو سکے، کیونکہ ہم لوگوں نے اس وقت کرونا سے لڑنا ہے، اور کرونا کے سامنے جو ہے پورے ایک قوم بن کر ہم لوگوں نے اس سے لڑنا ہے۔ اگر ہم قوم بن کر سامنے نہیں آئیں گے تو ہمارا حال بھی جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے حال سے خدا نخواستہ ہم اس طرف جائیں، اس سے پہلے ہم لوگوں کو، ہمارے جو اس مختلف سیاسی رہنما ہیں ان کو بھی اس پہ مکمل طور پر کردار ادا کرنا چاہیے۔ جیسے یہ پولیس آفیشلز ہیں اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر میں بات کروں روڈز پہ اس وقت جب ہم نکلتے ہیں تو ہم لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکل حالات میں صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو یا رات ہو، یہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں جس علاقے میں موجود ہوں یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر ٹوٹل جو تقریباً 5 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ جو میں جس گھر میں ہوں، یہ ہمارے گھر کی اس محلے کے اندر، اس گلی کے اندر جو ہے 2 کیسز جو رپورٹ ہوئے۔ میں نے خود پولیس کو جو وہاں پر دیکھا، وہ ایک جو سپاہی وغیرہ جو وہاں پر موجود تھا، وہاں پر ان نے ایک نوٹس بھی لگایا ہوا ہے، اور اس نوٹس کے باوجود ہم لوگوں کو، یعنی جو محلے والوں کو، وہ روکنے کے لیے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کو بخوبی انجام دے رہا ہے۔
لیکن میں نے وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اس نے وہاں پر ایک بار لگائی، انہوں نے محلے والوں کو روکنے کی کوشش کی جی کہ آپ اس گھر کے سامنے سے نہ گزریں، کرونا کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اس سے بحث کر رہے تھے جی کہ ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے، ابھی 1 منٹ پہلے ہم یہاں سے گئے. تو لیکن وہ اپنی جان جوکھوں پر ڈال کے ہمارے لیے، یعنی ہم جو پولیس ہے خاص طور پر، میں اس موقع پہ انہیں سلیوٹ بھی پیش کرنا چاہوں گا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اس موقع پہ اگر ہم ان کے خلاف جو ہے ایک زہریلا قسم کا پروپوگنڈا کریں گے جو فرقہ واریت کو مکمل طور پر ہوا دے گا، تو وہ ہمارے لیے بہت بہت خوفناک شکل اختیار کر سکتا ہے. اسی حوالے سے اگر ہم تفتان کے جو زائرین ہیں اس حوالے سے بات کریں تو جب وہ آئے اور کیسز جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئے تو اس حوالے سے بھی ایک جو ہے پروپوگنڈا کیا گیا. وہ ہمارے پاکستانی تھے، وہ اگر پاکستان میں انٹر ہوئے ہیں، وہاں پر کچھ جو ہیں وہ کوتاہیاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی. کچھ کوتاہیاں ایسی تھی کہ وہاں پر آپ جیسے جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک نرسری لگائی گئی جو ہم حکومت کی نااہلی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو تبلیغی جماعت کے حوالے سے اگر بات کریں تو پہلا جو جہاں سے یہ پروپوگنڈا شروع ہوا وہ باراکو کا علاقہ ہے. باراکو کے علاقے سے یہ پروپوگنڈا شروع ہوا. وہاں پر ایک فارنر جو تھا وہ موجود تھا، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے 11 لوگ جو تبلیغی جماعت کے وہاں پہ موجود تھے ان کو وہ جو کرونا ہے وہ اس پازیٹیو ہوا. اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو وہ اس کے ساتھ 11 لوگ تھے اور اس مسجد میں آنے والے کچھ لوگوں کو بھی کرونا پازیٹیو ہوا ہے. اس کا ایک دوسری طرف اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ راولپنڈی میں بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو ہاسپٹل جو ہے وہاں سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ کیسے بھاگ کر چکمہ دے کر وہ انتظامیہ کو وہاں سے بھاگ جاتا ہے، بھاگ کے وہ ڈوگ کشمیریاں کا علاقہ ہے وہاں پر چلا جاتا ہے اور وہاں پر اپنے آپ کو رپوش کر لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے دیکھیں 9 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے، اس کی فیملیز جو ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ کرونا کی پیشنٹ بنی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹرز کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اتنی خوفناک بیماری نہیں ہے، یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے. اگر ہم بات کریں کیسز کے اس کی فگرز کے حوالے سے، اس کے ریشو کے حوالے سے، تو یہ 100% جو ہے اس میں سے جو 2% لوگ ہیں جو اس کی وجہ سے لقمہ اجل بن سکتے ہیں. لیکن 2% لوگ بھی وہ ہیں جن کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. لیکن یہاں پر لاک ڈاؤن کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے بنیادی طور پر کہ ہم لوگ اگر گھروں میں رہیں گے تو یہ فوری طور پر یہ چیز کور ہو سکتی ہے. اگر ہم اپنے گھروں سے باہر جائیں گے تو اگر ہمارا امیون سسٹم الحمدللہ بہتر ہے لیکن ہمارے گھر میں کوئی ایسا پیشنٹ ہو سکتا ہے جس کا امیون سسٹم بہتر نہیں ہے، تو ہم گھر میں جب احتیاط نہیں کرتے، ہم اپنے جو باہر نکلتے ہیں اسی طرح ہاتھ ملاتے ہیں، اسی طرح گلے ملتے ہیں، اسی طرح محفلیں جما کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہی ہوتا ہے جیسے ڈوگ کشمیریہ میں وہ پیشنٹ وہاں سے نکل کر اس نے سمجھا شاید کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو آج ہمارے وزیر جو ہیں موصوف پی ٹی آئی سے ہی تعلق رکھتے ہیں، لیکن گائے بگائے وہ شاید خبروں کی زینت بننے کی خاطر وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف آج وہ کہہ رہے تھے کہ جو پیشنٹ کو آپ لوگ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ایسے پیشنٹ کو ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پیشنٹ کو ایسے ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. پیشنٹ کے ساتھ آپ ایسا بیہیویئر رکھیں جیسے ایک ویڈیو آپ لوگوں نے اپنی دیکھی ہوگی جو کافی وائرل ہوئی. وہ ایک ڈاکٹر جو ہیں راولپنڈی سے، ان کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے جو عوام کو یہ اویئر کرنے کی کوشش کی کہ جی کوئی پرابلم نہیں ہے. جو لوگ کرونا پازیٹیو ہیں وہ ہاسپٹل جب آتے ہیں ان کے ساتھ کیسا جو ہے رویہ برتا جاتا ہے، بڑے خوبصورت اچھے انداز میں وہ انہیں میسیج جو ہے وہ کنوے کیا لوگوں کو. بیسیکلی اس میں پرابلم جو ہے، اس میں جو کوتاہی ہے وہ میڈیا کی بھی ہے کہ اس نے کرونا کے پیشنٹ کے حوالے سے ایک ایسا جو سینیریو جو ہے وہ بنا دیا کہ ہر بندہ جو ہے اس حوالے سے خوفزدہ ہونا شروع ہو گیا. اب دیکھ لیا اگر ہم بات کریں سعید غنی صاحب کی تو ان نے کوئی ہاسپٹل نہیں گئے، ان نے اپنے آپ کو گھر میں ہی کوارنٹائن کیا اور الحمدللہ اب وہ صحت یاب ہیں. ایسے کئی لوگ ہوں گے جن کو کرونا کی تشخیص ہوئی لیکن ان کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کرونا ہے، لیکن وہ بہتر رہے، انہیں کوارنٹائن کیے رکھا اپنے آپ کو اور وہ الحمدللہ اب بہتر ہیں. کیونکہ اس کے بارے میں سمپٹمز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر کسی کو ایک طرح کے نہیں ہیں، اس میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو جو بچا کے رکھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں
جو دوبارہ ہم واپس آتے ہیں جو فرقہ واریت پر جو فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، اس حوالے سے میں سوشل میڈیا کے اپنے تمام دوستوں سے، اپنے نوجوان طبقے سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھے اور پازیٹیو رول جو ہے وہ اس موقع پہ پلے کرے. اس کے جو فضا بن چکی ہے ایک فرقہ واریت کی، اس کو ختم کرنے کے لیے خدا را آپ اپنے جو مختلف ٹولز ہیں، آپ الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں آپ ایکٹیو ہیں، تو آپ آگے بڑھیں. خدا را ایسے موقع پہ آپ آگے بڑھیں گے تو یہ فضا جو ہے، یہ جو اس وقت خوفناک صورتحال جو ہے وہ بن چکی ہے، یہ معاملہ ہم سے ٹل سکے گا. اگر دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا، اس وقت غریب آدمی کن مشکلات کا شکار ہے، کیا پریشانیاں ہیں اسے، میں آج جیسے میں نے ویڈیو میں پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ کچی بستی کی طرف گئے. یہ کچی بستی لالا زار کے ساتھ کر کے وہاں پر کوئی تقریباً 1-2 گلیوں کے اندر جب ہم انٹر ہوئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بے شمار ایسی خواتین ہیں جو وہاں کے جو ہمارے متعلقہ جو وہاں پر سماجی کارکن ہیں ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 20 سے 22 خواتین جو ہیں ان گلیوں میں بیوہ رہتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ غریب لوگ جو ہیں وہاں پر کافی رہتے ہیں جو دیہڑی دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو جو راشن ہے وہ بھی نہیں پہنچ رہا. اس کے علاوہ جب وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں کسی بھی چیز کو لینے کے لیے اپنی مزدوری کے حوالے سے، کیونکہ ایک غریب آدمی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک غریب آدمی بھوکا کب تک رہ سکتا ہے، ایک انسان بھوکا کب تک رہ سکتا ہے. ظفر عباس جو ہیں سماجی کارکن ہیں، کراچی سے ان کا تعلق ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جب ایک فیملی جو ہے، اگر ایک شخص اور اس کی بیٹی ہے، اس کا کوئی اس کی بیوی اگر ایک کروٹ کیے اگر وہ سو رہی ہے، اگر دوسری کروٹ کیے وہ میاں جو سو رہا ہے، درمیان میں وہ بیٹی یا بیٹا جو بھی اس کی اولاد ہے اگر وہ سو رہے ہیں، تو وہ بیسیکلی صرف سونے کا دکھاوا ہے. لیکن بھوکے پیٹ جو ہے وہ کسی کو بھی نیند نہیں آتی. تو دیکھیے خدا را اس موقع پہ میں دوبارہ یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں سے کہ فرقہ واریت سے باہر نکلیں اور اس طرف توجہ دیں جو ایک خوفناک صورتحال اختیار کر چکی ہے. وزیر اعظم صاحب تو 25% کا کہتے ہیں. ہمارے دوست جو آج ایک ڈی ایم ایل فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، وہ راشن کی تقسیم کے دوران انہوں نے بتایا جی کہ یہ ریشو جو ہے یہ بڑھ چکی ہے، کیونکہ وہ غریب آدمی جو ہے اس کو پہلے بھی کام نہیں تھا اس کے پاس، اس کے لیے پرابلم تھی. لیکن اگر ہم بات کریں اس طبقے کی جو دیہڑی دار تھا، جو دن میں باہر نکلتا تھا، کچھ کماتا تھا اور پھر اپنے گھروں کی طرف جاتا تھا، ان کی تعداد کو ایڈ کیا جائے تو یہ ریشو جو ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے. بقول ان کے کہ یہ ریشو 40 سے 45% جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکی ہے. یہ ایک خوفناک فگر ہے کہ اگر ایسا ہو تو آپ کی آدھی آبادی جو ہے اس وقت مشکلات سے دوچار ہے. میں اپنے ایسے کئی دوستوں کو میں جانتا ہوں جو سفید پوش ہیں، جو اس حوالے سے کہہ نہیں سکتے، کسی سے مانگ نہیں سکتے، لیکن وہ مجبور ہیں، بے بس ہیں اس وقت. خدا را اس فرقہ واریت سے باہر نکلیے اور ان کی طرف توجہ دیجیے. آج جس طرح میں نے اس علاقے میں دیکھا، یقین کریں کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، کیونکہ وہ بیوائیں جو ہیں ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، کوئی ان کا جو ہے دست شفقت فرمانے والا نہیں ہے. ان کے جو ایم این اے ایم پی ایس تو پورے ملک کے جو اس وقت ہیں وہ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. اگر میں بات کروں تو بڑے ہی خوبصورت انداز میں زید فواد نے یہ بات کی کہ جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں تو ان کو ووٹرز کا، ان کو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس گھر میں اتنے لوگ ہیں، اتنے فرد ہیں، اتنے ووٹرز ہیں، اور بریانی کے بھی پیسے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں اس موقع پہ تو وہ لوگ سارے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جو ہیں وہ دبک کے بیٹھ گئے ہیں. حالانکہ لوگوں نے ووٹ ان کو اس لیے دیے تھے کہ یہ ہمارے پرسان حال بنیں گے، یہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے، ہماری مشکلات جو ہیں ان کو کم کریں گے. لیکن بجائے اس کے وہ مشکلات جو ہیں وہ ان کی بڑھتی جا رہی ہیں. تو اس حوالے سے خدا را جو ہے مخیر حضرات سے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آگے بڑھیں. ضرور فاؤنڈیشنز کے ساتھ آپ تعاون کریں، مختلف فاؤنڈیشنز اس میں جو ہے کام کر رہی ہیں. لیکن ایک جو بات یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے پڑوس دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، وہاں پر کیونکہ ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں جن کو آپ ضرور جانتے ہیں کہ وہ دیہڑی دار طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے. باہر جو ہے وہ آپ کے پاس اس وقت کوئی مزدوری نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے،
جب کام دھندا نہیں ہے تو وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، اب مانگنے کے لیے وہ باہر نہیں آ سکتے۔ اگر ایسا رہا تو وہ کب تک زندہ رہیں گے؟ یقین کیجئے ایسے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرنے پر تو مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ہاتھ پھیلانا انہیں گوارا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حالات جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے وہ انتہائی خوفناک صورتحال جو ہے اس کی طرف بن چکے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ فرقہ واریت سے نکلیے، اپنے اڑوس پڑوس ہمسایوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں جن کا پہلا فرض بنتا ہے ان تک پہنچیں، انہیں راشن پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس دن میں ایک روٹی بچتی ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو نیچے سے بالکل انیشل سٹیج سے اس چیز کو شروع کیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں 2 روٹیاں بنتی ہیں تو خدارا 1 روٹی جو ہے وہ اس تک پہنچا دیجئے، 1 روٹی پر آپ جو ہے گزارا کیجئے، 1 روٹی پر اس سے گزارا کیجئے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس مشکل حال جو گھڑی ہے اس سے انشاءاللہ پوری دنیا کو، پوری انسانیت کو نکالے گا۔ لیکن ایک آزمائش کا جو موقع ہے، اس آزمائش کے موقع پہ ہم لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں پر دوبارہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ بات یہ ہے کہ ضرور فاؤنڈیشنز کو دیجئے۔ آپ جو ہے مختلف اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے، عالمگیر جو ہے ٹرسٹ ہے وہ کام کر رہا ہے، سیلانی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جے ڈی اے جو ظفر عباس صاحب جس کو چلا رہے ہیں کراچی سے، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ڈی ایم ایل فاؤنڈیشن کی بات کروں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی عزیز دوست جو امین مکسی جو ہیں، وہ ایک بہت ہی زبردست انداز میں جو ایک کمپین جو ہے ان کی جو چل رہی ہے، وہ چولہا بجھنے نہ پائے، وہ بھی بڑے اچھے انداز میں، وہ کسی این جی او کا، ان نے اس کو ایک این جی او کی شیپ نہیں دی، ان نے ہر علاقے سے، ہر محلے سے، ہر ضلع سے، ہر صوبے سے جو ہے مختلف لوگ جو ہیں ان کو ایک رضاکار کی طور پر لے کر آئے اور ان کو وہ کام سونپ دیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ مجھے ایگزیکٹ فگر تو نہیں پتہ، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں خاندانوں کو جو ہے اس وقت، ہزاروں خاندانوں کو بلکہ وہ راشن جو ہے پہنچ چکا ہوگا۔ تو خدارا اپنے ارد گرد دیکھیے، میں دوبارہ یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اپنے پڑوس میں دیکھیں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں پہلے نظر دوڑائیں، کیونکہ ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، وہ ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے۔ خودکشی کرنا مجبوری جب جو ہے فاقے حد سے بڑھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کا جو کرب ہے، اپنے بچوں کے جو آنسو ہیں، اپنے بچوں کی جو آہ فریاد ہوتی ہے، بابا کب کچھ کھلانے کو دو، ماں سے جب وہ مانگتے ہیں تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ ایک والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کی بھوک سے جو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، وہ اس کرب کی حالت میں کچھ بھی کرنے سے جو ہے وہ درکنار نہیں کرتے، وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ تو خدارا آگے بڑھیے۔ اس موقع پہ میں تمام دیکھنے جو میری ویڈیو جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جن جن دوستوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اور جو ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پہ ان 2 جو معاملات ہیں ان پہ ضرور غور و فکر کیجئے۔ ایک تو فرقہ واریت سے باہر نکلیے، یہ زائرین کے حوالے سے ہوں یا تبلیغی جماعت کے حوالے سے ہوں، ان دونوں کے معاملات میں ہم لوگ جو ہیں وہ تیسری جو ہماری پولیس فورس ہے اس کو رگڑیں، اور اس کو رگڑنے کی وجہ سے ہم جو دیکھیے مختلف جو پولیس کے جو حضرات ہیں وہ بھی مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تو قطعاً ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پرانی جو ان کے ساتھ ہماری کچھ نفرتیں ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، ان کو ہم اس موقع پہ وہ نزلہ ان پہ گرائیں اور ان کو اس کا نشانہ بنائیں، فرقہ واریت کا نشانہ بنائیں، ایسا بالکل۔ اور پولیس اہلکار جو ہیں ان کے ساتھ مکمل سپورٹ کیجئے، اور مخیر حضرات بھی آگے بڑھیں، اپنے اڑوس پڑوس کو ضرور دیکھیے، اور ان نوجوان جو اس وقت سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ ایکٹیو ہیں، الیکٹرونک سے تعلق رکھتے ہیں یا پرنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، آگے بڑھیں۔ اور اس فرقہ واریت کا جو ایک اس وقت سینیریو بنتا جا رہا ہے، ایک فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ ضرور جو ہے وہ پلے کریں۔ مجھے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت پوری انسانیت کو جلد سے جلد اس وائرس سے نجات عطا فرمائے اور ہماری اس پوری دنیا کو ایک بار پھر جو ہے امن کا گہوارہ بنائے۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔